बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है आज रात, लेकिन उस हवाले से एक बहुत अजीब पेशगोई, अजीब तज्ज़िया किया है लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और ये जो पेशगोई की है उन्होंने, और ये जो तबसरा किया है, ये उन्होंने अपने ख़ास हल्क़ाए अहबाब में जो अपने हम असर बाबे थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी एक महफ़िल में बैठ कर किया आज। और उनके एक करीबी जो बहुत बाएतमाद दोस्त हैं, उनसे आज हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें ये बहुत ईमान अफरोज़ उनकी ये पेशगोई और उनका तज्ज़िया सुनाया। और साथ ही ये दिलचस्प बात की कि बाबा जी की बात ने जब बात शुरू की, जो आज आपने थंबनेल में देखा होगा, तो जो उनके दोस्त थे वो बड़ा ची बची हुए कि ये आप क्या बात कर रहे हैं कि इस आईनी तरमीम का इमरान खान को फ़ायदा होने जा रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि भाई बात ये है, अगर मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपका खुद दिलो दिमाग उसे तस्लीम कर ले तो आप मिठाई खिलाएंगे, वरना आज मैं आपको मिठाई खिला रहा हूँ कि इमरान खान की ये एक बड़ी फतह है, ये फतह मुबीन है। बज़ाहिर ये शिकस्त नज़र आ रही है, इसे आप शिकस्त फातिहाना भी कह सकते हैं कि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े एक अंदाज में, जो कुदरत के अंदाज हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाज दिया है। आज रात जब ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, ये जो अजीब बात की बाबा जी ने, तो उन्होंने कहा कि अगर आप खुद ये मेरी बात मान लें कि इस तरमीम का इमरान खान को फ़ायदा हुआ है, तो जो मिठाई के पैसे हैं वो फिर आप लोग दीजिएगा, वगरना ये मैं दे रहा हूँ। उन्होंने मिठाई मंगवाने के लिए पैसे दे दिए एक दोस्त को, और वो मिठाई लेने चला गया। और जो वीडियो अभी हम बयान करने जा रहे हैं, जब ये गुफ्तगू बाबा जी ने शुरू की, तो अभी उनकी गुफ्तगू का समझ लें कि चौथा हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो जो सबसे ज़्यादा ची बची कर रहे थे उनके दोस्त, उन्होंने पैसे निकाल के रख दिए। उन्होंने कहा बाबा जी हमने आपकी बात मान ली है। वाकई अल्लाह वालों के देखने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। और नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है आज की, आपने भी इसे शेयर करना है और लाइक भी करना है और अपने तासुरात भी देने हैं कि जो बाबा जी का ये नुक्ता नज़र है, इस पर आपका क्या ख्याल है। अगर जो दोस्त हमारी इस वीडियो का थंबनेल देखकर या अभी तक ये समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ये बात की है, या जो अभी हम गुफ्तगू का एक तमहीद बांध रहे हैं, ये सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए एक हम सनसनी फैला रहे हैं, तो फिर आपने बेशक आज के बाद हमारा चैनल देखना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सुनने के बाद उसी बाबा जी के जो बुजुर्ग दोस्त है, जिन्होंने फ़ौरन पैसे मिठाई के निकाल कर रख दिए, उन्होंने कहा कि वाकई जी बात आपकी सही है, अगर आपका दिल भी ये माने कि ये बाबा जी ने जो बात, जो नुक्ता, जो पेशगोई की है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आज मिठाई आपने हमें खिलानी है। और हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, आपने मिठाई के पैसे हमें भेजने हैं 03002768 तो नाज़रीन, अब शुरू करते हैं कि कप्तान के लिए एक दर बंद हुआ है और दूसरा खुल गया है। बंद होने वाला जो दर है, दरवाज़ा है, वो छोटा दरवाज़ा है, और जो खुलने वाला दर है, दरवाज़ा है, वो पूरा गेट है। ये एक पेशगोई की है आज बाबा जी दाता दरबार वालों ने। उन्होंने कहा कि ये जो आईनी तरमीम की गई है, ये आईनी तरमीम करके हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, और इमरान खान की जो तहरीकी ताकत है, तहरीकी पावर है, वो इस आज के इस वाक़े की वजह से, इस आईनी तरमीम की वजह से डबल हो गई है, 2 गुना हो गई है। और ये जो डबल हो गई है इमरान खान की तहरीकी पावर, उसकी वजह से वो मंजिल करीब आ गई है, वो बांग्लादेश मॉडल करीब आ गया है, वो लाल आंधी करीब आ गई है। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। ये किस तरह से करीब आई है, इसको अब हम लंबा नहीं करेंगे, मुख्तसर अल्फाज में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी ने बहुत
باریک بینی سے اور بڑی گہری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پچھلے 2.5-3 سال سے جس ظلم جبر کا شکار تھی اس کی وجہ سے وہ ملک میں ایک تنہائی کا شکار تھی. جو صورتحال پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو درپیش تھی وہ وہی جانتے ہیں. ہم اور آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم ان کے کسی کنڈکٹ پر تنقید کر سکتے ہیں کہ یار انہوں نے یہ نہیں کیا ہے, موجودہ حالات میں انہیں کیا کرنا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو بندہ اس صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے, جو آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں نے اب کیا کرنا ہے, مجھے کیا مجبوریاں ہیں. اور اس کی پھر جو سچی مدد ہے, اس کا سچا اتحادی ہے, جو اس کا فطری اتحادی ہے, وہی بندہ بن سکتا ہے یا وہی گروہ بن سکتا ہے جو خود بھی ویسے ہی حالات کا شکار ہو, جسے ہم نیچرل الائے کہتے ہیں, جسے ہم فطری اتحادی کہتے ہیں. بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ایک مثل مشہور ہے کہ جو کیل کی چبھن کا جو صحیح اندازہ ہے اسی شخص کو ہوتا ہے جس نے وہ جوتا پہن رکھا ہوتا ہے. باقی اندازہ تو لگا سکتے کہ اس کو کیل چبھ رہا ہے, کہ اس کو لگڑا کے چل رہا ہے, جو بھی وہ کر رہا ہے, لیکن اس کی جو اصل چبھن کا صحیح اندازہ ہے وہ صرف اسی کو ہوتا ہے. تو اس وقت 2.5-3 سالوں میں ایک بھی سیاسی جماعت, ایک بھی کوئی حلقہ اثر, ایک بھی کوئی گروپ, کوئی ریاست کا کوئی ستون ویسی تکلیف سے نہیں گزر رہا تھا جس طرح کی تکلیف سے عمران خان اور پی ٹی آئی گزر رہی ہے. لیکن آج کی آئینی ترمیم کے بعد اب یہ 2 ہو گئے ہیں جو ویسی ہی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس کی اب تفصیل سن لیں. نمبر 1, پہلی جو ہے وہ عمران خان کے کو جو پہلی تکلیف اور مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے کہ جو طاقت اور اختیار آئین کے تحت اسے حاصل تھا وہ رجیم چینج آپریشن کے تحت اس سے چھین لیا گیا. اس کی حکومت چھین لی گئی, جو اختیار اور طاقت اسے حاصل تھا اسے چھین لے گا. اب جو دوسرا فریق نیچرل الائی بن کر اب اس کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہے وہ ہے عدلیہ اور وکلا. آج کے اس ترمیم کے ذریعے جو طاقت اور اختیار آئین کے تحت عدلیہ اور وکلا کو حاصل تھا وہ آج چھن گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کس طرح 2 باتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں کہ جو تکلیف عمران خان کو پیش آئی 2.5-3 سال پہلے, آج رات وہ عدلیہ اور ججز کو پیش آ گئی ہے. نمبر 2, عمران خان نے اپنے مینڈیٹ کی اور اپنی حکومت کی بحالی کے لیے جدوجہد شروع کی اور وہ جدوجہد جاری ہے. اب یہ دوسرا فیز ہے عمران خان کا. عدلیہ اور وکلا بھی آج رات سے ہی اپنے آئینی اختیارات کی بحالی کے لیے جدوجہد شروع کرنے جا رہے ہیں. جدوجہد کے ساتھی ہو جائیں گے یہ. پہلی تکلیف دونوں کے مشترک, دوسرا جو جدوجہد کا لیول ہے, جذبہ ہے, دونوں میں برابر. تیسرا سن لیں, اپنے آئینی حق کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور سڑکوں پر آ گئے. عدلیہ کیا کر رہی ہے اور وکلا وہ بھی آج رات سے اپنے آئینی حق کی بحالی کے لیے اور احتجاج کے لیے سڑکوں پر نظر آئیں گے بہت جلد آپ کو. اگلا سن لیں کہ عمران خان اپنے آئینی و جمہوری حق کے لیے جدوجہد کے دوران مزید برطرفیوں, بلے کا نشان چھن جانے, گرفتاریوں, ٹارچر, لاپتہ کیے جانے, لاٹھی چارج, آنسو گیس کا سامنا کر رہے ہیں. عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت قید و بند اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. آج رات سے عدلیہ بحالی کی جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اور اپنے آئینی اختیارات اور جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی بحالی کے لیے اب عدلیہ اور وکلا بھی اب برطرفیوں کا بھی سامنا کریں گے, تبادلوں کا بھی سامنا کریں گے, پابندیوں کا بھی سامنا کریں گے, گرفتاریوں کا بھی سامنا کریں گے, ٹارچر اور لاپتہ کیے جانے کا بھی سامنا کریں گے, لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا بھی سامنا کریں گے. یہاں بھی دونوں کا ایک ہی صورتحال دونوں کو درپیش ہے. اب کیا ہوگا ناظرین, یہ تو ہے کہ دونوں کو یکساں صورتحال درپیش ہے, نیچرل الائے ہیں.
اب یہ جب جدوجہد کامیاب ہو جائے گی، اب جو دونوں کے لیے، دونوں کو ایک تحریک کی جو طاقت دیتی ہے، جو چیز جو دونوں کے مورال کو بلند کرتی ہے، جو دونوں کا مقصد ہے، جو منزل مقصود ہے دونوں کی، جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں ہی برابر انجوائے کریں گے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جب تحریک کامیاب ہو جائے گی یہ، تو عمران خان کو یہ فائدہ ہوگا اور پی ٹی آئی کو کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ان کا بحال ہو جائے گا، یا پھر ملک میں نئے عام انتخابات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں بھی پی ٹی آئی جو برسر اقتدار آ جائے گی بھاری اکثریت کے ساتھ، اور یوں آئین کے تحت جو طاقت، اختیار اور حکومت ان سے چھن گئی تھی وہ انہیں واپس مل جائے گا۔ عدلیہ اور وکلا جب اس جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے آج رات سے، اس میں جب وہ کامیاب ہوں گے تو پھر جو آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی صورتحال ہے اور جو بنیادی حقوق ہیں عدلیہ اور کے، ان کی جو پاور ہے، آئین کے تحت جو اختیارات ہیں انہیں واپس مل جائیں گے اور عدلیہ اسی منصب پر فائز ہو جائے گی۔ یعنی جو عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو اس منصب سے گرا کر سیشن کورٹ اور سول کورٹ والے لیول پر لایا جا رہا ہے آج رات سے، وہ واپس پھر اپنے بلند منصب پر پہنچ جائیں گے اور اپنی حکومت، ان کی جو آئینی حکومت ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ یعنی یہ آزمائش کے بھی ساتھی ہیں، فطری الائے ہیں، فطری ساتھی ہیں، فطری دوست ہیں، آزمائش کے دنوں کے بھی آج کے دن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کامیابی پر جب پھل ملے گا تو اس پھل میں بھی دونوں پارٹنر ہوں گے۔ یہ صورتحال ناظرین جو اس وقت یعنی آج کے دن سے پہلے کہ اب ہم پیچھے چلتے ہیں 6 ماہ یا 1 سال، اس دوران عمران خان کو جو ساتھی دستیاب تھے ان کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ فطری اتحاد نہیں تھا۔ اس کی ہم مثال آپ کو دے دیتے ہیں کہ عمران خان سے اس کی حکومت چھن گئی، اس کا طاقت اور اختیار چھن گیا لندن پلان کے تحت، باجوہ کی سازش اور باقی لوگوں کی سازش کے تحت، لیکن مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی سے ایسا کچھ نہیں چھنا جو عمران خان سے چھن چکا ہے یا اب عدلیہ سے چھن گیا ہے آج رات۔ اسی طرح جس لیول کی چونکہ ایک چیز آپ سے چھن گئی ہے تو اس کی بحالی کے لیے جو جدوجہد عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں، ویسی جدوجہد جے یو آئی کی تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو کوئی چیز چھینی ہی نہیں گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو انتقامی کارروائیاں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہیں، خاص طور پر 9 مئی کے بعد، جو جے یو آئی ہے اس کو تو اس کا عشر عشیر بھی سامنا نہیں ہے، ویسی گرفتاری، ویسی انتقامی کارروائیاں، ویسا لاپتہ کیا جانا، ویسے لاٹھی چارج، ویسا آنسو گیس، ویسا برطرفیاں، ویسا پارٹی کا نشان، بلے کا نشان چھین جانا، ایسی کوئی بھی چیز جے یو آئی کو تو درپیش نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ کامیاب ہو جائے گی تحریک، اگر 8 فروری کا مینڈیٹ بحال ہو جاتا ہے تو جے یو آئی کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، اس کا چونکہ کچھ چھینا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جے یو آئی ہے وہ فطری اتحادی نہیں تھی، وہ ایک اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ وہ جب ریٹ ان کا صحیح لگ گیا، جب ان کو جو پراپر اہمیت وہ سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں ہماری اتنی سیاسی اہمیت بنتی ہے، جب انہوں نے وہ اہمیت انجوائے کر لی تو پھر انہوں نے اگلا مستقبل کا ایک منظر اور سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیاسی مفاد کا جو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے انہوں نے کیا، اور انہوں نے ڈیل کر لی اور انہوں نے آئینی ترمیم کی سپورٹ کر دی۔ اصولی فیصلہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر یہ اصولی فیصلہ ہے تو پھر پاکستان کے عوام کو، اعلیٰ عدلیہ کو، وکلا کو اس کے خلاف تحریک چلانے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مولانا نے اگر یہ ایک جائز مقصد کے لیے سپورٹ کی ہے، تو اگر یہ سارا کچھ جائز مقصد ہے اور آئین پاکستان کا ڈھانچہ ڈسٹرب نہیں ہوا تو پھر مولانا کا یہ موقف درست ہے، انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا، ورنہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک مفاد ہے، سیاسی مفاد ہے، حکومتی مفاد ہے، جو وہ فوراً لے لیں یا وقت گزرنے کے بعد انہیں مل جائے گا۔ بہرحال ہمیں فی الحال اس سے غرض نہیں ہے، لیکن فی الحال ہمیں یہی غرض ہے کہ جو مولانا کا ساتھ تھا وہ اسی حد تک تھا، اور چونکہ مولانا کی جماعت کو، مولانا کو نہ ویسی انتقامی کارروائیوں کا سامنا تھا، نہ ویسا ہی ان سے کوئی چیز چھینی گئی تھی، اس لیے مولانا اس لیول تک، اس شدت تک جا کر حکومت کے خلاف کسی احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، جس کو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کہا تھا،
اس میں مولانا شامل نہیں ہونا تھا، بھلے یہ آئینی ترمیم ہو کہ اس موقع پر وہ عمران خان کو اور پارٹی کا ساتھ نہ چھوڑتے اور ویسے ہی تحریک شروع ہو جاتی۔ پیچھے آپ نے دیکھ لیا چند ہفتوں کے دوران جو بھی سلسلہ ہوا، نہ جے یو آئی نے اس میں ساتھ دیا، نہ مولانا نے اس میں کوئی ساتھ دیا، تو اس لیے ان کا ساتھ نہ اس وقت تک ہے اور نہ مستقبل میں ساتھ ملنا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا کو اگر اتحادی بنا رکھا ہے، جس طرح ایک نیم اتحادی ہم کہہ لیں، اس کا عمران خان کی جو تحریکی طاقت ہے، جو پاور، اسٹریٹ موومنٹ کی جو پاور ہے، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 5-7% فائدہ تھا عمران خان کو مولانا کے اپنے ساتھ ہونے کا۔ لیکن جو وکلا اور ججز کا موجودہ حالات میں آئینی ترمیم کا زخم کھانے کے بعد جو ججز اور وکلا کی صورتحال ہے اور جو وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس دوران وکلا کی انہیں اب 100% سپورٹ حاصل ہوگی۔ ان کا اپنا چھن گیا ہے، ان کا اپنا چھنا ہوا ہے، تو یہ دونوں پورے جوش و جذبے سے، دونوں کا جذبہ انتقام، دونوں کا بدلہ لینے کا جذبہ، دونوں کا فتح حاصل کرنے کا جذبہ، دونوں کا اپنا چھینی گئی چیز واپس لینے کا جذبہ برابر ہے۔ تو اب جب دونوں کے جذبے برابر ہیں تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کی طاقت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، تحریکی طاقت میں۔ اس سے بھی اگلی بات، جے یو آئی کا جو ایک نیم اتحادی لیول کا ساتھ تھا، وہ ملک، اس کے کچھ خاص پاکٹس ہیں جے یو آئی کی، پورے ملک میں جے یو آئی موجود نہیں ہے۔ جے یو آئی خیبر پختونخوا میں موجود ہے یا پھر بلوچستان کے پشتون ایریا میں ہے یا کسی حد تک اندرون سندھ یا جنوبی پنجاب میں ہلکی پھلکی موجود ہے، باقی پورے ملک میں جے یو آئی کی کوئی ایسی خاص طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو عدلیہ ہے اور جو وکلا ہیں وہ پورے ملک کی ایک طاقت ہے، وہ بڑے شہروں میں بھی موجود ہیں، وہ ہر تحصیل میں بھی موجود ہیں، وہ ہر ضلع میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی ایک ملک گیر پاور ہے، اس وقت واحد سیاسی قوت ہے جو ملک گیر ہے، تو اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدالتیں اور وکلا پاور بھی پاکستان کے چپے چپے میں موجود ہے۔ تو اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا نیچرل الائے آج سے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح ایک ملک گیر پاور ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اب جو تحریک شروع کرے گا تو اب اس کا لیول کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا جی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ حالیہ دنوں میں یہ جو واقعہ پیش آیا پنجاب کالج کا، گلبرگ لاہور کا، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے ہیں اور حکومت، پنجاب حکومت نے جس طرح ایک نامناسب انداز میں ان مظاہروں سے نمٹا ہے اور بچوں پر تشدد کیا، لاٹھی چارج کیا، اس سے جو نفرت کی لہر نئی نسل میں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی عمران خان کی ایک غیبی مدد ہے۔ اور جو وکلا، عدلیہ اور پی ٹی آئی جو مشترکہ احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو پھر اس پر سمجھو، اس جلتی پر یہ ایک تیل گرے گا۔ دیکھیں کتنا گہرا اور دورس انداز ہوتا ہے اللہ والوں کے سوچنے کا۔ اور اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ وہ حادثہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو جو اب مستقبل کا منظر بابا جی داتا دربار والوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا اور پھر ہم تک پہنچا اور وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کی رات اور آج کا دن دکھی ہونے کا دن نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، مایوس ہونے کا نہیں ہے۔ اسی جو ایک افسوسناک بظاہر اب مایوسی والی کیفیت ہے، جس طرح صلح حدیبیہ والے دن تھی مسلمانوں کی، اسے اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا تھا۔ آج یہ آئینی ترمیم کر کے جو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے انہوں نے، یہ بھی آپ یوں کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، اعلیٰ عدلیہ کے لیے اور ہماری وکلا کمیونٹی کے لیے اور ہر سیاسی کارکن اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے کے لیے یہ فتح مبین ثابت ہوگی۔ یہ پیش گوئی ہے بابا جی داتا دربار والوں کی۔ ایک اور بات ناظرین بابا جی نے بڑی دلچسپ اور عجیب کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے تھوڑا سا نا پی ٹی آئی کا بھی، جاتے جاتے میں آپ کو کہتے ہیں سی ٹی اسکین کر دیتا ہوں، اس سے بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا جو عمران خان کو فائدہ ہوا ہے اس آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے، جو بھی ڈرامے بازی آج تک کی گئی ہے اور جو مزید اس کی وجہ سے اب یہ جدوجہد ہوگی، تو اس میں پی ٹی آئی سٹرلائز ہوگی۔ پی ٹی آئی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال کر، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر
جس طرح بھٹی میں آگ میں ڈال کر سونا کندن ہوتا ہے، جو لوہا ہے وہ فولاد یعنی اسٹیل بنتا ہے، اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک فولادی جماعت بننے جا رہی ہے، اور عمران خان ہے جو وہ مین آف اسٹیل بننے جا رہا ہے۔ اس کی انہوں نے تفصیل تھوڑی سی بتائی ہے، آخر میں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے ختم کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ابتدا میں 2018 میں پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تو اس کے 70% ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹر جو تھے وہ پلانٹڈ تھے، کچھ مخالف سیاسی جماعتوں نے داخل کیے ہوئے تھے، اور کچھ بلکہ زیادہ تر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ اور پھر جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور پھر 2.5 سال کے دوران جو آزمائشیں آئیں، جہانگیر ترین سے اگر ہم شروع کر لیں، محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، اور دیگر جتنے بھی ہم نام لے لیں، ان 70% میں سے بابا جی کہتے ہیں کہ 35% کی چھانٹی ہو گئی اس فیز کے دوران۔ اور یہ جو موجودہ بحران ہے، جس کے آج ہم سمجھ لیں کہ اس کا ایک اینڈ ہونے جا رہا ہے، اس میں مزید 10% یا تو ساتھ چھوڑ گئے ہیں یا ایکسپوز ہو گئے ہیں، یعنی یہ 10% ساتھ نہیں چھوڑ کر گئے، جو چھوڑ کر گئے ہیں ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 11 ہیں، 2-4 اور ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ بھی جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جنہوں نے حالیہ احتجاجی تحریک موومنٹس جو واقعات تھے ان کے دوران جو جلسے ہوئے سارے، اس دوران ان میں سے اپنے کنڈکٹ کے ذریعے تقریباً بابا جی کہتے ہیں کہ 10% لوگ، جن میں یہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ بھی شامل ہیں، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں یا پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 35 اور 10 یہ بھی ملا لیں تو سمجھو کافی چھانٹی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو موجودہ پی ٹی آئی ہے نا، اس کی تھوڑی تفصیل سن لیں کہ اس میں کیا کلاسیفیکیشن ہے اس وقت۔ ناظرین بڑی گہری نظر ہے بابا جی کی، الارمنگ بھی ہے، لیکن اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ دن بدن، یعنی جو اچھے لوگوں کی، جو قربانیاں دینے والوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ آہستہ ہے تو کم، لیکن مجموعی پرسنٹیج میں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی جب 70% پلانٹڈ تھے تو جو مخلص تھے، جب ابھی آپ تفصیل سنیں گے تو باقی 30 میں سے بھی بہت کم تھے جو مخلص تھے، کیونکہ جو سارے یہ چلے گئے ہیں، اس میں سے 70 میں سے 35 پہلے چلے گئے، 10 مزید چلے گئے، یعنی 45 کے چلے جانے کے بعد بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اور بھی کئی قسم کے اس میں لوگ ہیں جو پورا تحریکی جذبہ نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود خوشی کی بات یہ ہے اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ جو اصل جو خون دینے والے مجنو ہیں، لہو دینے والے، ان کی پرسنٹیج مجموعی پرسنٹیج میں بڑی آہستہ آہستہ لیکن بڑھ رہی ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ جو موجودہ پی ٹی آئی ہے اس میں اب بھی 25% جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینٹرز ہیں، اور جو عہدیداران ہیں پارٹی کے صوبائی اور مرکزی اور ضلعی اور تحصیل کے، ان میں 25% ابھی بھی ایجنسیوں، اسٹیبلشمنٹ اور مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں یا انہی کے لوگ ہیں۔ 35% مفاد پرست ہیں، وہ اس لیے پی ٹی آئی میں کھڑے ہیں کہ اس کا ووٹ بینک ہے، اس ووٹ بینک کی بنیاد پر وہ بڑی آسانی سے الیکشن جیت جاتے ہیں، اور انہیں سیاست میں ان رہنے کا، بھلے وہ اپوزیشن میں بھی ہو، ان کا ایک لیول بن جاتا ہے۔ اگر حکومت آ گئی تو وہ حکومت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو 35% یہ مفاد پرست ہیں، یہ نظریاتی نہیں ہے، ان کا نظریاتی تو ہے لیکن ان کا نظریہ ذاتی مفاد ہے۔ 25 اور 35 آپ حساب لگا لیں کہ یہ ہو گیا 60%۔ جو باقی 40% ہیں وہ مخلص اور نظریاتی لوگ ہیں، جو یہ ہے جو طبقہ عمرہ ہے، یعنی جو عہدیداران ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، یہ ان کی ریشو ہے۔ جو کارکن ہیں، بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ 100% نظریاتی ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے جس بابا جی کی سوچ کے بعد کہ میں نے کہا چلیں کچھ تو اچھی بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ عوام بھی ایک بعض اوقات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی بس ایک وہ چڑھ دی کرنی دے یار، اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ہوا کے دھارے میں بہ رہے ہیں۔ بابا جی نے کہا یہ بات نہیں ہے، یہ تمام لوگ بالکل پوری ایک سوچ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد عمران خان کر رہا ہے بالکل درست ہے اور اسے کامیاب ہونا چاہیے۔ لیکن اب ان کی بھی کلاسیفیکیشن ہے،
اس کلاسیفیکیشن کے مطابق جو 100% کارکن نظریاتی ہیں الحمدللہ، اس میں سے 60% صرف اس حد تک نظریاتی ہیں کہ وہ اس جد و جہد میں ووٹ ڈالنے کی حد تک دلچسپی لیں گے، اور ان کو کوئی لالچ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہیں سے پیسے ملیں، بریانی ملے، وہ خود ہی جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ وہ اتنے نظریاتی ہیں، لیکن وہ ووٹ ڈالنے سے زیادہ اس مہم میں کوئی اور کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے۔ جو 20% ہیں مزید، وہ سوشلی بھی ایکٹیو ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات بھی کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی وہ ایکٹیو ہیں، جو مزید 20% ہیں۔ اور جو آخری 20% ہیں وہ تحریکی اور انقلابی جذبے سے سرشار ہیں، اور خان جب بھی کال دیتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس جلسے میں وہ پہنچیں اگر ان کے ایریے کے کہیں قریب ہو، اسی لیے یہ لاکھوں کا مجمع بنتا ہے۔ یہ ان 20% میں سے کچھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم ویڈیو تھی۔ آج کی اس ویڈیو سے یقیناً آپ کا اور ہم دوستوں کا سوچنے کا انداز ضرور بدلا ہوگا کہ یہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے، اس نے خان کی جو پولیٹیکل پاور ہے، اور خاص طور پر جو اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کی وہ کہہ رہے ہیں کئی ہفتوں سے، یہ اس تناظر میں ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اصل منشور ہے کہ وہ حقیقی تبدیلی اور حقیقی انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، اگر یہ چھن گیا ہے، مولانا کا ساتھ ان سے چھن گیا ہے، تو ایک چھوٹی چیز چھین کر اللہ رب العزت نے ایک اس سے بھی بہت بڑی اور ملک گیر طاقت سے نواز دیا ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو۔ جس طرح کہا اقبال نے کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔